शिकार हुई है और मिल्लत के नतीजे में हमारा देश परेशानियों का शिकार हो रहा है। इसलिए कि हमारे पास रोशनी थी, उस रोशनी को हम फैलाते, लोगों को बताते, लोगों को सही रास्ता दिखाते, लोगों को सही बातें बताते, सही तालीमात से उनको आशना करते। लेकिन हम खुद भूल गए, हम खुद कुरान पाक को भूल गए और दूसरी चीज़ों में लग गए, जिसके नतीजे में हम भी ज़ाये हुए और कौम भी बर्बाद हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने उलूम हैं सारे उलूम काबिल क़द्र हैं, लेकिन सारे उलूम अपनी जगह पर हैं, कुरान पाक अपनी जगह पर है। कुरान पाक का पढ़ना, कुरान पाक को समझना, कुरान पाक से मोहब्बत करना, कुरान पाक को याद करना, कुरान पाक में गहराई हासिल करना, ये हर मुसलमान की गैरत का तकाज़ा है। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उसको कुरान पाक से मोहब्बत हो, बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत हो जिस तरह से कि साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मोहब्बत थी। और जब तक वो मोहब्बत हम नहीं पैदा करेंगे उस वक्त तक कभी भी हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उस ज़माने में उलूम नहीं थे, इस वजह साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कुरान पाक से वाबस्ता थे, कुरान पाक से मशगूल रहते थे। मैं ये कहता हूँ कि क्या इस ज़माने में अगर मुख्तलिफ़ बोतलें आ गई हैं मार्केट में, मुख्तलिफ़ जूस आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक आ गया है, तो क्या कोल्ड ड्रिंक और जूस की वजह से पानी पीना छोड़ दोगे तुम? क्या पानी नहीं पिया जाएगा? इसलिए कि पानी उस ज़माने में पिया जाता था जब ये बोतलें नहीं थीं, और जब ये बोतलें आ गई पानी पीना छोड़ दिया जाएगा? ज़ाहिर है कि पानी हर सूरत में पिया जाएगा। क्या इस ज़माने में जबकि गाड़ियाँ ईजाद हो गई हैं, प्लेन ईजाद हो गए हैं, रॉकेट ईजाद हो गए हैं, हेलीकॉप्टर और क्या क्या चीज़ें ईजाद हो गई हैं, क्या इंसान अपने पैरों को काट के फेंक दे कि ये पैर उस वक्त काम के थे जबकि ये सारी चीज़ें नहीं थी? अब तो ये सारी सहूलतें हासिल हो गई, पैरों का क्या काम है? पैरों से हम बेनियाज नहीं हो सकते हैं, पानी से हम बेनियाज नहीं हो सकते हैं। कुरान पाक भी हमारी रूह की ग़िज़ा है, हमारी जिस्मानी ग़िज़ा है, हमारी रूहानी ग़िज़ा है, हमारी ताकत का सरचश्मा है, हमारी इज़्ज़त का राज है। अगर कुरान पाक को हमने छोड़ा है तो कभी भी हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। ये हमारे उलमा की कोताही है कि उन्होंने ये उम्मत को नहीं समझाया कि किसी भी हाल में कुरान पाक को छोड़ा नहीं जा सकता है, और कुरान पाक को पढ़ना ये फ़लाँ और फ़लाँ का काम नहीं है, चंद आदमियों का काम नहीं, बल्कि तमाम मिल्लत के नौनिहालों का काम है। मिल्लत की बेटियों का काम है कि कुरान पाक को पढ़ें और कुरान पाक को समझें और अपने घर को कुरान पाक से आबाद करें। इसी तरह से आपने लोगों की तरबियत की, समाज की इस्लाह की, किस तरह से इस्लाह की? इंतहाई रहमत, मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम। आपने फरमाया अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो रहम दिल होते हैं रहमान उन पर रहम फरमाता है, रहमान उन पर मेहरबान होता है। इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, ज़मीन पर जो लोग हैं उनके साथ रहमदिली का मामला करो, आसमान पर जो है वो तुम्हारे साथ रहमदिली का मामला करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का पैकर थे, मोहब्बत का पैकर। इतनी मीठी शख्सियत आसमान ने नहीं देखी, न ज़मीन ने देखी। मदीने में आप थे, मस्जिद नबवी जहाँ सारे साहबे किराम की नमाज की सफ़ें खड़ी होती हैं, सजदे करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे करते हैं। एक बद्दू आया, बद्दू आकर के एक जगह बैठ के पेशाब करने लगा। साहबे किराम चीखे, कह रहे क्या कर रहे हो? आपने फरमाया कि छोड़ दो, कर लेने दो उसे, कर लेने दो, पेशाब मत रोको उसका। लोग खामोश हो गए, उसने पेशाब कर लिया। उसके बाद साहबे किराम से कहा कि पानी लाओ, पानी बहा दो, इस जगह को धो दो और उस शख्स को बुलाओ। वो शख्स आया कांपते हुए कि पता नहीं आप क्या सज़ा देंगे। आपने फरमाया मेरे अज़ीज़, ये अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह के घर की ताज़ीम की जाती है, यहाँ अल्लाह के लिए सजदे किए जाते हैं, ये गंदगी की जगह नहीं है मेरे प्यारे, यहाँ गंदगी नहीं की जाती है। वो शख्स कहता है, उसी वक्त वो इस्लाम ले आया। उसने कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना प्यारा उस्ताद, इतना प्यारा मौल्लिम नहीं देखा। माँ ज़जरनी वला कहरनी वला कहरनी वला दरबनी, ना आपने हमको कोई चपत लगाया, ना आपने डांटा फटकारा, न नागवारी का इजहार किया, बहुत ही मोहब्बत से आपने समझा दिया। आज के ज़माने में अगर हमारी मस्जिद में कोई आकर के कुछ इस तरह की हरकत कर दे, क्या कोई मुसलमान बर्दाश्त करेगा? क्या आप बर्दाश्त करेंगे?
یا کسی بھی مندر میں کوئی جا کر کے پیشاب کر دے، کوئی ہندو برداشت کرے گا؟ اگر کسی چرچ میں جا کر کے کوئی اس طرح کی حرکت کر دے، کیا چرچ والے برداشت کریں؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، سب آگ بگولا ہو جائیں گے، اور جو اس وقت دل میں آئے گا کر گزریں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا سینہ تھا، آپ کا یہ محبت بھرا دل تھا، آپ نے ہر ایک کو اپنی محبت کی چادر میں جگہ دی، ہر ایک کو اپنی محبت سے مالا مال کیا، ہر ایک کو اپنی محبت کا ذائقہ چکھایا۔ تمام لوگ آپ کی محبت سے لطف اندوز ہوئے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ جب آپ طائف تشریف لے گئے تھے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، بہت ہی مشہور بات ہے کہ جب آپ گئے وہاں پر لوگوں کو رب کا پیغام سنایا تو لوگوں نے آپ کو مارتے مارتے لہو لہان کر دیا۔ آپ ایک جگہ بالکل تھک کر کے نڈھال ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ یہ 2 فرشتے ہیں، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، یہ پہاڑوں کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، اگر آپ فرمائیے تو یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو یہ ملا دیں گے، پوری بستی دم پس کر کے رہ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں، اور آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، خدایا ان کو معاف کر دے، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو ابھی علم نہیں ہے، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کے بیٹے ایمان لائیں گے، ان کے پوتے ایمان لائیں گے، ان کے نواسے ایمان لائیں گے، خدایا ان کو معاف کر دے۔ یہ اتنا بڑا دل، محبت کا یہ سمندر کہاں کسی نے دیکھا ہوگا۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، اور آپ کو کافی چوٹیں آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول قریش کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دے، یہ لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یہ سارے مرحلوں سے گزرتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کرتا ہے، مکہ کی سرزمین فتح ہو جاتی ہے، اسلامی لشکر مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتا ہے، فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی بڑائی کا احساس نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، آپ کا سر جھکا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں سر جھکتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اونٹ کی کوہان سے لگ جاتا ہے، جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ مسجد حرام میں جتنے بت تھے ان بتوں کو گرایا، خانہ کعبہ کی دھلائی کی، اس میں جو تصویریں بنی ہوئی تھیں ان تصویروں کو مٹایا، کھرچا، اور اس کے بعد پھر آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ سامنے مجمع لگا ہوا تھا تمام مشرکین کا۔ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ لوگوں نے کہا کہ اخن کریم ابن اخن کریم، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو 22-23 سال سے آپ سے لڑتے ہوئے آئے تھے، جنہوں نے آپ کو ہر طرح کی اذیتیں پہنچائی تھیں، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، آپ کو ہر طرح سے اذیت پہنچائی تھی، لیکن ایک لفظ میں، ایک منٹ میں جاؤ تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کا ظرف تھا، یہ ظرف دنیا کہاں پائے گی۔ آپ نے اسی محبت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا، لوگوں کے اندر ایک انقلاب آ گیا تھا، تبدیلی آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم کیا ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم نے ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق نہیں تھے کہ یہاں سے نکالا جائے، یہ تو اس لائق تھے کہ ان کو اپنے سروں پر بٹھایا جائے۔
آپ نے صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دی کہ اسی محبت اور ہمدردی اور اسی تعاون کے ساتھ وہ رہیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ ایمان کا جز ہے، یہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ تصور فرمائیے کہ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر یہ بھاونا پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں جو کچھ اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے، سامنے دیکھے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کیا اس کے اندر فوراً یہ احساس نہیں ہوگا کہ بھائی اس کے لیے بھی اچھے کپڑے خرید دیں، اس کے لیے جوڑا سلوا دیں؟ اگر ایک شخص کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا کھانا بہت ہی نفیس ہے اور اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ بغل والا فقیر ہے، اس کے یہاں کھانے کے نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کھانا کھا لے چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے، اپنے پڑوسی کو یا اپنے غریب بھائی کو اپنے دسترخوان پر نہ بلائے؟ یہی احساس آپ نے پیدا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مسائل جس کو حل کرتے کرتے حکومتیں تھک جاتی ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو بھکمری ہے، ہندوستان کے اندر جو غریبی اور جو افلاس ہے، 80% آبادی جو ہے خط غریبی سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، گورنمنٹ کے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہے، گورنمنٹ عاجز ہے، کبھی حل نہیں کر سکتی ہے۔ برابر مظاہرے ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریکتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بولوں کے ذریعے سے خاندان کو ملا دیا، خاندانوں کی اصلاح کر دی اور غریبی ختم ہو گئی۔ اس سماج کے اندر امیر و غریب کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، امیر و غریب کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا، ہر ایک باعزت زندگی بسر کر رہا تھا۔ ظلم کیا آپ نے کہا کہ ظلم جو ہے وہ باقی رہنے کی چیز نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ظلم ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے۔ جب آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے، جب آدم کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، تو پھر کون ہوتا ہے ان پر ظلم کرنے والا؟ کیوں ظلم کرے کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ظلم کے خلاف لڑتے لڑتے گزر گئی۔ آپ نے ظلم کے خلاف جنگ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اتقوا الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے دور رہو، ظلم جو ہے قیامت کے روز بالکل تاریکی بن جائے گا، تاریکیوں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا اسمعوا منی تعیشوا، میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو سنو، اگر تم سنو گے اور محفوظ کرو گے تو تم پھلو گے، پھولو گے، ترقی کرو گے۔ اس میں آپ نے پہلی نصیحت فرمائی تھی ان اموالکم واعراضکم ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو، یہ سب قابل احترام ہیں، بالکل اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے اس بلد حرام اور اس شہر حرام یعنی مکے میں ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے دن اس دن کی جو حرمت ہے، بالکل یہی حرمت ایک انسان کے خون کی ہے، اس کی عزت کی ہے، اس کے مال کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کا احترام کرو، ان چیزوں کا احترام ہونا چاہیے۔ اسی ظلم کے خلاف لڑتے لڑتے آپ کی پوری زندگی گزر گئی۔ جب آپ انفرادی حالت میں تھے، مکے میں تھے، تو آپ اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، اور جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے وہ کیوں آپ سے پریشان تھے؟ اس لیے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ یہ ظلم صحیح نہیں ہے، یہ اونچ نیچ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی فاتح، کوئی مفتوح، یہ کون سی چیز ہے؟ سارے انسان برابر ہیں، سب کو برابر کی عزت ملنی چاہیے، یکساں عزت ملنی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں، اور اس کے بعد جب مدینے گئے، مدینے سے پھر بدر و حنین کے مارکے ہوئے،
موتا کا مارکا ہوا، احزاب کی جنگ ہوئی، اور جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں وہ سب ظلم کے خلاف تھیں، ظلم کے خلاف، انسانیت کو ظلم کے پنجے سے آزاد کرانے کے لیے۔ اس بات کو واضح طور سے آپ سمجھ لیجیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کبھی بھی آپ نے لڑائی نہیں لڑی ہے۔ آپ کے جتنے بھی جہادی مارکے ہیں کبھی بھی اسلام کی اشاعت کے لیے نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ اسلام کبھی تلوار کے زور سے نہیں پھیل سکتا ہے۔ تلوار کے زور سے، جنگ کے زور سے کبھی بھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو بالجبر کسی پر نافذ کیا جائے، اس پر لاگو کیا جائے۔ آپ نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی ہیں صرف ظلم کو توڑنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر بعد میں آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے روم و ایران سے جنگیں لڑی ہیں، وہ صرف ان بتوں کو توڑنے کے لیے، ان طاغوتوں کو توڑنے کے لیے جو لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، اور ان کی آزادی کو انہوں نے چھین رکھا تھا، ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان کو سوچنے سمجھنے کی آزادی سے محروم کر رکھا تھا۔ آپ نے پوری دنیا کے لیے آزادی کا پیغام دیا، پوری دنیا کے لیے عزت کا پیغام دیا۔ آج دنیا کے اندر جو عزت کا تصور پایا جاتا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہیں بھی اونچ ذات نیچ ذات کا فرق بالکل واضح تھا۔ اسی ہندوستان کے اندر اونچی ذات کے سامنے نیچی ذات کے لوگ کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، چارپائی پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، دروازے پر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی گھر میں آ جائیں تو اس گھر کی دھلائی ہوا کرتی تھی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں، سارے انسان برابر ہیں، بالکل جیسے کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں، دندانے برابر ہوتے ہیں، سارے انسان بالکل برابر ہیں۔ اگر کوئی فرق ہے تو تقوی کی بنیاد پر، حق اور انصاف کی بنیاد پر، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے مقابلے میں بلندی عطا کرے۔ تو میں اس بات کو واضح طور سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسلام کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا، اسلام کے لیے آپ نے کبھی جنگ نہیں لڑی ہے۔ اسلام میں جہاد آزادی کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کی آزادی کے لیے، آزادی کا ماحول پیدا ہو تاکہ آزادی کے ساتھ لوگ اپنے بارے میں فیصلہ کریں، اپنی آزادی کے ساتھ چاہیں تو حق کو قبول کریں، چاہے حق کو قبول نہ کریں۔ لیکن کسی دوسری طاقت کو حق نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو مجبور کرے کہ نہیں تمہیں اسی دھرم پر رہنا ہے، اسی مذہب پر رہنا ہے۔ آپ نے غریبوں کی، مسکینوں کی، غلاموں کی جیسی دلجوئی کی، جس طرح سے آپ نے ان کے لیے تاکید کی، دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، تمہارے جو ماتحت ہیں، جو ملازم ہیں، تمہارے جو غلام ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اطعموہم مما تاکلون، تم جو کچھ کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھلاؤ۔ وکسوہم مما تلبسون، جو کچھ تم پہنتے ہو ان کو بھی وہی پہناؤ۔ ولا تکلفوہم من العمل ما لا یطیقون، ان سے اتنا کام نہ لو جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، ان کی طاقت زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو۔ فما احببتم فامسکوا، اگر کسی ملازم کو، کسی غلام کو، کسی ماتحت کو اگر تم پسند کرتے ہو تو اس کو باقی رکھو، نہیں پسند کرتے ہو تو اس کو فروخت کر دو، کسی اور کو دے دو۔ ولا تعذبوا خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو ستاؤ نہیں۔ فإن اللہ ملککم ایاہم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارا مالک بنا دیتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، آج وہ آقا ہے اور یہ غلام ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کا برعکس بھی کر سکتا تھا کہ اس کو آقا بنا دیتا اور اس کو غلام بنا دیتا۔ انسان کو پہچاننا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس عزت ہے، بلندی ہے، وہ اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ جھکا رہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ، ہر چیز کی کنجی ہوا کرتی ہے، جنت کی کنجی مسکینوں سے محبت، فقیروں غریبوں سے محبت۔ فقیروں اور غریبوں کے لیے آپ نے کتنا زبردست پیغام دیا ہے۔ کیا کوئی فقیروں اور غریبوں اور مسکینوں کی ایسی دلجوئی کر سکتا ہے؟ کسی نے آج تک کیا ہے؟
کیا کسی نے کہا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی محبت جنت کی کنجی ہے؟ جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو ان کی عزت کرو، ان کی خاطر کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ یہ دنیا جو ظلم سے، ناانصافی سے کراہ رہی ہے، اگر یہ سوچے تو اس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے زیادہ وسیع دامن کہیں نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن، ہمارا سب سے بڑا مشفق، باپ سے زیادہ محبت کرنے والا، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور یتیموں کا ملجا و ماوا تھا۔ ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل پر انہوں نے مرہم رکھا، ہر آنسو کو آپ نے پوंچھا، اپنے دامن سے پونچھا۔ کبھی بھی آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا من آمن ما آمن من بات شبعان و جارہ جائے، اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے سوتا ہے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مسائل کا بہترین حل انسانوں کے دل و دماغ کی اصلاح، انسانوں کے ذہنوں کی اصلاح، انسانوں کو صحیح رخ دینے کی بات ہے۔ اگر انسانوں کو صحیح رخ دیا جائے، ان کو اخلاقی تربیت دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بلندی کیا چیز ہوتی ہے، عزت کیا چیز ہوتی ہے، اگر یہ احساس ہو جائے کہ اگر کوئی شخص کھا پی کر کے سوتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تو وہ شخص شریف انسان نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ باعزت انسان نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ بھلا آدمی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو ہر انسان اگر اپنے اپنے پڑوسی کو اپنے دامن میں لے لے، دنیا میں کہاں پر غریبی رہے گی اور کہاں پر بھکمری رہے گی اور کہاں پر پریشانی رہے گی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو جن کو حل کرنے سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں عاجز رہیں، آج تک عاجز ہیں اور ہمیشہ عاجز رہی ہیں، ان تمام مسائل کو آپ نے چٹکی بجاتے ہوئے منٹوں میں حل کیا ہے۔ اس طرح سے حل کیا ہے کہ نہایت فطری انداز میں آپ نے فرمایا لا تفلح امت لا یؤخذ للضعیف فیہا حقہ من القوی۔ اگر کوئی ایسی قوم ہے کہ اس میں طاقتور کمزور کو ستاتا ہے اور کمزور کی دادرسی نہیں کی جاتی ہے، اس کمزور کو انصاف نہیں ملتا ہے، تو وہ قوم کبھی پنپ نہیں سکتی ہے، ظلم کی کشتی کبھی چل نہیں سکتی ہے، ظلم کرنے والی قوم کبھی بھی پھل پھول نہیں سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ من نشرکہ اللہ فی سلطانہ فجار فی حکمہ۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے سخت عذاب آخرت میں، سب سے سخت عذاب، سخت ترین عذاب ان حاکموں کو ملے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دنیا کا اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کے اقتدار ہی کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں کسی کو اقتدار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بہت بڑی عزت اس کو عطا کی ہے، اس کو اقتدار حاصل ہوا اور اس کے بعد پھر فجارہ فی حکم ہی، اس نے انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کی، لوگوں کو عدل و انصاف نہیں مہیا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی سخت عذاب دے گا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے کہ خدایا میری سلطنت میں کوئی محروم نہ ہو، خدایا میری سلطنت میں کوئی بے سہارا نہ ہو جس کو سہارا نہ مل پا رہا ہو، کہیں میری سلطنت میں ایسا کوئی مریض نہ ہو جس کو علاج فراہم نہ ہو پا رہا ہو، میری سلطنت میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو مدد کا محتاج ہو، اسے مدد نہ مل رہی ہو۔ جب ان کی شہادت ہوئی، لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ تو جا رہے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اپنا جانشین بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمر نے جھیل لیا، اتنے زمانے تک جھیل لیا، پورے خاندان کے لیے کافی ہو گیا، عمر نے جھیل لیا۔ حکومت کوئی پھولوں کا تاج نہیں ہے، حکومت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، حکومت ایک آزمائش ہے، حکومت بہت بڑی آزمائش ہے۔
جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک رعیت کا حساب ہوگا کہ تم نے ان کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں ادا کیے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں، ان کی بیوی ہے فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک روز وہ تہجد میں رات میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، سجدے سے ان کا سر اٹھ ہی نہیں رہا تھا، گڑگڑا رہے تھے. خدایا میری سلطنت میں پتہ نہیں کون کون لوگ ہوں گے جن کی مدد میں نہیں کر پا رہا ہوں گا، جن کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا ہوں گا. خدایا میرا کیا حشر ہوگا؟ خدایا تو مجھے رسوا مت کرنا اپنے ہاں. خدایا میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ لوگ کانپتے تھے. آج حکومتوں کے لیے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، الیکشن لڑے جاتے ہیں، اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم فلاں سیٹ حاصل کر لیں، منسٹر بن جائیں. نریندر مودی کو پرائم منسٹر بنانے کے اشارے دیے جا رہے ہیں. اگر نریندر مودی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے ماضی میں جو کچھ حرکتیں کی ہیں، جو خون کے دریا بہائے ہیں، ایک ایک قطرے کا اسے حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اگر کوئی اس کو جا کر کے یہ سمجھا دے تو پھر وہ اس کو روتے روتے اس کو رونے سے فرصت نہیں ملے گی. پرائم منسٹر بننے کے لیے کبھی وہ خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں. ایڈوانی کو یا منموہن سنگھ کو یا جو بھی اس میدان کے کھلاڑی ہیں، ان کھلاڑیوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. منکر نکیر تمہارے رجسٹر تیار کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ایک دن کے اندر پورے ہندوستان میں ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک دن اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا ہے بڑی ہی کٹھن دنیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اپنے مالک کے سامنے اپنے تمام کیے کا جواب دینا ہوگا. کسی ایک کی آنکھ سے بھی اگر آنسو بہا ہے، اس آنسو کا بھی جواب دینا ہوگا. خون کے قطرے تو بہت دور کی چیز ہیں، ایک آنسو بھی اگر ناحق گرا ہے کسی آنکھ سے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی بہت اہمیت ہے. اس آنسو کا بھی حساب دینا ہوگا. آپ نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين اللہ حجاب. مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں حائل ہوتا، فوراً ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کے پاس پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں حائل ہوتا ہے. یہ چیز تھی جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو ایسا بنا دیا تھا کہ ہمیشہ وہ لرزتے رہتے تھے، اپنا احتساب کرتے رہتے تھے اور خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہتے تھے کہ خدایا ہم سے کسی پر زیادتی نہ ہونے پائے، کسی پر ظلم نہ ہونے پائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو پیغام دیا، انسانیت کو جو محبت کا پیغام دیا ہے، اس پیغام سے بڑھ کر کے دنیا میں آج تک کسی نے وہ پیغام نہیں دیا ہے. اور اس کے بعد پوری زندگی انسانیت کی بہبود کے لیے، انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی راحت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ نے پوری زندگی اپنی لگا دی. دنیا سے آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا. دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے مٹی کا تیل نہیں تھا. اسی فقیرانہ شان سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. دنیا کو آپ نے خوب نوازا، خوب نوازا، بہت نوازا، لیکن دنیا سے آپ نے کچھ نہیں لیا. اور اس کے بعد جب آپ کی وفات کا وقت آیا ہے تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر فرمائی تھی، آخری تقریر، آخری خطبہ. کیا خطبہ تھا وہ؟ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انی احمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا ھو. میں اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تم بھی اس کی حمد کرو. وَإِنَّهُ قَدْ دَنَا مِنِّي خُفُوقٌ مِّن بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ. اب میری مثال ڈوبتے ہوئے سورج کی ہے. ڈوبتا ہوا سورج بالکل نیچے جا چکا ہے، بس عنقریب میں غروب ہو جاؤں گا.
فمن کنت جلدت له زہرا فہذا زہری فلیستقد منہ، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی کوڑا لگایا ہو، میری یہ پیٹھ حاضر ہے، آ کر کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ومن کنت شتمت له عرضا فہذا عرضی فلیستقد منہ، اگر میں نے کسی کو سخت سست کہا ہو، برا بھلا کہا ہو،